अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाजरीन, महफिल तज़कीर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। और जैसे कि पहले अनाउंसमेंट किया गया है, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल फातिहा पर तबसरा होगा। और आज मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद है मेरे हाज़िर अजीज दोस्त डॉक्टर फुरकान मुरम्मको साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आज बड़ी मुश्किल है। जी, आज सूरतुल फातिहा सामने है और सूरतुल फातिहा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने एक पूरे समंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया है। अब उस कूजे में से हम क्या क्या बाहर निकालें अपने नाजरीन के लिए और उसको कितना एक्सपांड करें, ये हमारा मसला है। क्योंकि 45 मिनट के कलील वक्त में हम, जाहिर बात है कि बहुत सारे इल्मी निकात हैं इसके अंदर और बहुत सारे इल्मी पहलू हैं, हम उन सब पहलुओं पर का इहाता नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम कैसे सुलझाएं इस मसले को? कोशिश तो हमारी इंशाल्लाह ये रहेंगी इस नशिस्त में कि हम सूरह फातिहा को लेकर वो नुकात को उठाए जो हमारे डे टू डे लाइफ को टच करने वाले हो, और दूसरा ये कि जो उमूमन तस्कीरी दर्स के अंदर उन नुकात को कवर नहीं किया जाता। तो थोड़े ऑड्स नुक्ते, थोड़े गहरी इल्मी नुक्तों को हम उठाने की कोशिश करेंगे ताकि नाजरीन के सामने एक जो नॉर्मल तर्जुमा पढ़ के जो जहन में मफहूम उसका आता है, उससे एक स्टेप आगे बढ़कर हम जो है उसको समझने की इंशाल्लाह जो है कोशिश। जज़ाकल्लाह खैर। तो मेरे ख्याल से मैं पहले तिलावत करता हूँ और उसका तर्जुमा भी हम पेश करेंगे और फिर उसके बाद में जो है हम तमहीद, नुज़ूल, शान नुज़ूल और ये तमाम चीज़ों की तरफ हम लोग आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ये 7 आयात हैं, इस पे मुश्तमिल ये पूरी सूरह, और मक्के में नाजिल होने वाली मुकम्मिल सूरतों में से ये एक पहली सूरह है, ऐसा मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा चाहूँगा कि वो इस सूरह के शान नुज़ूल और उसकी तारीख और तमहीदी कुछ बातें जो हैं आप इस सूरह से मुताल्लिक़ कुछ रखें। सूरह फातिहा, जैसे मोइन भाई ने बताया कि पहली मुकम्मल सूरह है जो उतरी है। इनिशियली जब कुरान का नुज़ूल हो रहा था तो इकरा, सूरह मुदस्सर, सूरह मुज़म्मिल की कुछ आयतें उतरी हैं और उसके बाद मुकम्मल जो है सूरह फातिहा उतरी है। यहाँ पर जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अब कुरान का नुज़ूल शुरू हो रहा है और अल्लाह ताला की वही या अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल जारी हुआ है, और ऐसे वक्त में बंदा अल्लाह से क्या तलब कर रहा है। तो ये दरअसल सूरह फातिहा पूरे कुरान को तलब करने की जो दुआ है वो सूरह फातिहा है कि एक इंसान के दिल की जो गहराई से हक को पाने की जुस्तजू के अंदर जो बात निकलती है वो सूरह फातिहा के अंदर जो है अल्लाह ताला ने बयान की। और यही हकीकत नमाज में भी दिखाई पड़ती है कि हम कुरान सूरह फातिहा को पढ़ते हैं, फिर थोड़े कुरान को पढ़ते हैं। तो जहाँ पर सूरह फातिहा हमारी दुआ है, वहीं पर दुआ के साथ अल्लाह के सामने एक सवाल है कि हमारे लिए राह हिदायत को जो है आसान कर, और उसके जवाब में कुरान जो है अल्लाह ताला नाज़िल कर रहा है, उतार रहा है। तो मतलब ये सूरह फातिहा का बुनियादी मजमून ये है कि एक इंसान जो फितरत पे कायम है, तो वो फितरत पे कायम इंसान क्या मांगता है अपने रब से, तो वो ये मांगता है कि वो पहले अपने रब को पहचानता है, फिर उससे राह हिदायत मांगता है, फिर ये उम्मीद रखता है कि वो उसको सीधे रास्ते पे चलाएगा, और फिर ये उम्मीद रखता है कि जिन पर उनका इनाम हुआ उनके साथ उसको शामिल करेगा, उस राह से बताएगा जो गुमराही की राह। तो हर नेक दिन, हर फितरत पर रचने और चलने वाली इंसान की दुआ जो है सूरह फातिहा है। सही। अजीज नाजरीन, इस सूरत की फजीलत इस बात से भी वाज़ेह होती है कि आप देखिए कि मुख्तलिफ सूरतों के एक या एक से ज़ायद नाम है कुरान मजीद की सूरतों के, लेकिन इस सूरह के मुझे 7 नाम तो मुझे खुद याद है, और ये बताते खुद इसके मुख्तलिफ पहलुओं
کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ سورت سورت فاتحہ یا فاتحۃ الکتاب کے نام سے ہم جانتے ہیں. اس کو سورت کنز بھی کہتے ہیں, اس کو سورت شفا بھی کہتے ہیں, اس کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں, اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں, اس کو سورت الکافیہ بھی کہتے ہیں, اور اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ ہم سے کہیں کہ ہم ایک یہ جو سورے کی جو ایک نام ہے, اس کس پہلو سے یہ نام اس سورے کو دیے گئے ہیں, تو میرے خیال سے 15 منٹ کا وقفہ جو ہے وہیں ختم ہو جائے گا. اس میں جو سب سے اہم نام مجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ام القرآن کا نام ہے. تو ام القرآن کس اعتبار سے اس سورے کو جو ام القرآن اس حیثیت سے اس سورے کا نام دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں وہ تمام مضامین کا خلاصہ, نچوڑ, سمری, ایسنس جو ہے وہ اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اسی لیے اس کو جو ہے ام القرآن جو ہے کہا گیا ہے. بنیادی جو قرآن کے مضمون ہے, توحید, رسالت اور آخرت, یہ تینوں اس سورے کے اندر جو ہے آپ کو مل جاتے. بہت کنسائزلی اور بہت سٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اس کو ٹچ کیا. لیکن فرام دا پوائنٹ آف ویو آف بندہ, مطلب ایک بندہ جب اللہ سے یہ تین چیزوں, توحید میں کیا ہدایت مانگ رہا ہے, رسالت کو کس طرح مانگ رہا ہے, آخرت کو کس طرح مانگ رہا ہے, یہ جو ہے بندے کے پوائنٹ آف ویو سے جو یہاں پر ڈسکشن میں آ رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی جو ہم کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کو نماز میں پڑھنا جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یہ صحیح حدیث ہے, اور جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں, یا وہ نماز جو ہے اپنی اس میں جو ہے وہ کامل نماز نہیں ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے. تو اگر ہم بندے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہی صرف سورہ فاتحہ کے اوپر اگر ہم کانسنٹریٹ کریں, اس کے مفہوم پر کانسنٹریٹ کریں, تو ہماری, کیونکہ ایک حدیث قدسی آتی, جیسا کہ ہم اس حدیث قدسی کے اوپر بعد میں بھی ڈسکس کرنے والے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ جب مجھ سے کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو وہ دے دیا جو وہ مانگتا ہے. یعنی ہم جب صراط مستقیم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. تو اگر یہ تمام چیزیں اگر ہمارے سامنے موجود ہو, یہ سورہ فاتحہ کا مفہوم صرف 7 آیتیں ہیں. 7 آیتیں دراصل میں ہم ہماری اپنی روزمرہ کی نمازوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم میکینیکلی پڑھ جاتے ہیں, بغیر سمجھے, بغیر گونجے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جہری نمازوں میں جب مقتدی آمین زور سے کہتے ہیں, تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. تب تک جو ہے وہ بالکل ہم جو ہے میکینیکل انداز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین سورہ فاتحہ کا مفہوم اپنے دل میں بٹھا لیں, اپنے دماغوں میں لکھ لیں, جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ایچنگ, یہاں لکھ لیں اپنے دماغوں میں, تاکہ جب کبھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ سورہ فاتحہ کا یہ پورا مضمون, یہ پوری کیفیت ہم پر طاری ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری نماز بھی قبول ہو اور ہماری دعا بھی قبول ہو. جہاں پر معنی مفہوم کے ساتھ ایک دوسرا پہلو یہ آتا ہے, کیا واقعتاً یہ سورہ فاتحہ ہمارے دل کی دعا ہے؟ جس طرح ہم دنیا کے اندر کوئی چیز کو مانگ رہے ہوتے, شدت سے چاہ رہے ہوتے, اسی طرح کا جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو کیا ہمارے دل کی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم واقعتاً راہ ہدایت کو چاہ رہے ہیں, یا مطلب وہ جو تڑپ ہونی چاہیے. اگر یہ طرف, اگر ہماری طرف اور سورہ فاتحہ کنیکٹ ہو تو نماز کے اندر جو انسان اس کیفیت پہ پا لے گا کہ جہاں پر اس کو یہ احساس ہوگا کہ وہ کیا چیز مانگ رہا ہے, اور نماز سے نکلنے کے بعد اسے کیا چیز کو جو ہے کرنا ہے. بالکل. تو ہم پہلی آیت کی طرف آتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. اس آیت کے متعلق بہت سارے علمی نکات ہے یا پہلو ہے, جس سے صرف نظر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ہم صرف اس کی معنی جانیں گے, اور کچھ بہت اہم نکات ہے جو جس کی طرف جو ہے ہم اپنے ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے. پہلی بات تو ہے اس کی, آپ اگر تھوڑی سی معنی سمجھا دیں تو پھر انشاءاللہ. بسم اللہ مطلب شروع کرتا ہوں. اللہ کا جو ورڈ ہے وہ الہ سے آتا ہے. الہ کے آگے جب د لگا دے تو ال ہوتا ہے, تو اللہ اس میں ذاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی, مطلب اللہ تعالیٰ کا پرسنل نام ہے. کچھ نام ایسے ہوتے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرے.
اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، البصیر، یہ اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس میں ذاتی ہے، مطلب جس سے اللہ تعالیٰ نے خود کو ایڈریس کیا کہ میں اللہ ہوں، تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رحمان اور رحیم کو بیان کیا ہے، اس کے اندر رحمان بھی جو اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی ہی ہے، اور کیونکہ اللہ نے رحم کو اپنے اوپر فرض کر لیا، تو یہاں پر اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہے کہ ہم جس اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اللہ ہے، مطلب معبود ہے، اور دوسرا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحم کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت کی صفت کا ہی یہ ظہور ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، بالکل، ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کائنات کو بنائے، انسانوں کو بنائے، اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کفار قریش بھی جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے تئیں ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے دوسرے جو ان کے شریک ہے یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارش کریں گے تو اللہ ہم پہ رحم کرے گا۔ قرآن مجید خود اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ایک خالق ہے اور وہی سب کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اور ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم یہ جو بت ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، جڑا دیں۔ تو اور دوسری بات جو آپ نے جو کہی وہ بہت ہی صحیح بات ہے، اور جو جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ بہت ساری صفات تھی، ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ نے رحمت سے متعلق دو صفاتی نام اپنے یہاں اپنے لیے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں۔ ہم رحمان اور رحیم کے اوپر بعد میں آئیں گے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم ایک دو مزید باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرتا چلوں۔ شروع مطلب اس میں شروع کا لفظ کہیں اس کی عربی جو ہے اس کا یہ نہیں ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور جو بڑا رحم کرنے والا ہے، یہ مطلب ہم شروع کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم اس بات کو یاد رکھیے، دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو حکم دیا، اقرا بسمی ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس لیے یہ ایک مسنون طریقہ پایا کہ جب کبھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا، قرآن مجید کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے جو باعث برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات جو ہے، اگر ہم دوسری کتابوں کی طرف جاتے ہیں جو دوسرے صحیفے قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئے، اس کے اندر ایک بڑی عجیب پیشن گوئی ملتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو ہے یہ پیشن گوئی جو ہے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ایک کو میں نبی برپا کروں گا جو تمہاری طریقے سے ہوگا، اور وہ اللہ کے احکام اللہ کے نام سے شروع کر کر تم کو پہنچائے گا۔ تو دراصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پیشن گوئی تھی، گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ پیشن گوئی پوری ہوتی۔ جی آگے چلیں ہم؟ جی بالکل جی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عام طور پر حمد جو ہے بائی اینڈ لارج جو ہے وہ تعریف کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دراصل میں جو علمی نقطہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، وہ علمی نقطہ یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا سورہ فاتحہ کی ایک مستقل آیت ہے، یا یہ دوسری سورتوں کے طرح جو ہے ایک امتیاز کرنے کے لیے کہ ایک نئی سورہ یہاں شروع ہوئی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں لکھی گئی ہے تبارکن۔ تو اس سلسلے میں فقہا کے مختلف اپنی اپنی رائے ہیں جس کے اندر ہم جانا نہیں چاہتے، اس لیے اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیت مستقل آیت نہیں ہے، تو یہ آیت یہ سورہ شروع ہی ہو رہی ہے الحمد سے شروع ہو رہی ہے، اور جس میں
دراصل میں عربی زبان میں ڈاکٹر صاحب حمد میں تعریف سے زیادہ شکر کا مفہوم زیادہ وسیع اور زیادہ ایمفیٹک ہے. ایکچولی ہم جو دو ورڈ میننگس آ رہے ہیں تعریف اور شکر. تعریف کی اس طریقے سے سمجھیے کہ تعریف تو انسان بہت ساری چیزوں کی کرتا ہے. جیسے انسان کسی خوبصورت نظارے کو دیکھے تو اس کی تعریف کرتا ہے, لیکن انسان شکر اس کا ادا کرتا ہے جس کا اس پہ کوئی احسان ہو, پرسنل احسان. اسی اعتبار سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہماری ذات کے اوپر, ہمارا وجود ہی اللہ کی ذات کا, ہمارا وجود ہی جو اللہ کا بہت بڑا احسان. صحیح. تو یہاں پر ورڈ جو حمد استعمال ہو رہا ہے وہ تعریف اور شکر دونوں معنی میں, لیکن شکر کا وزن وہاں پہ زیادہ. مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری نماز جو شروع ہو وہ جذبہ شکر سے لبریز ہو کر ہماری نماز, ہم اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو ہمارا دل اور ہمارا ذہن اور ہمارا شعور اور لاشعور یہ سب اللہ تعالیٰ کے جذبہ شکر سے معمور ہو کر ہم اللہ کی عدالت میں اور بارگاہ میں کھڑے رہو. اور اسی لیے جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو شروع ہی ہوتی ہے الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے, تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. جہاں پہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کی اس میں نماز, وہاں پہ دوسرے پرسپیکٹو سے جو پہلے بات کہی گئی کہ یہ خدا اور بندے کا جو تعلق ہے جس میں بندہ سوال کر رہا ہے, لیکن جب وہ خدا کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ خدا کو کیسے پہچانے. تو خدا اللہ اور بندے کا جو ریلیشن ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے. یہ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک کہ انسان کے اندر شکر گزاری کا پہلو ظاہر نہ. یہ چیز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں دین کی تو ان کو یہ بتانا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے تم پر کیا احسانات ہیں. جب ہم احسان کو مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے. اگر احسان کو جو انسان نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانے. اور یہی چیز ہماری پرسنل لائف میں بھی ہے کہ اگر پرسنل لائف کے اندر جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہم پہ احسان کر رہا ہے, اگر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک اندیکھے خدا کے جو ہے وہ اپریشیٹ کر پائے, اس کے شکر کو ادا کر پائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر سینس آف گریٹیٹیوڈ, جذبہ شکر کو پروان چڑھانا ایکچولی جذبہ بندگی کو پروان چڑھانے کے برابر, اور یہی خدا اور بندے کے ریلیشن شپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور یہیں سے اللہ تعالیٰ اس بات کو پورے قرآن کو شروع کر رہے ہیں. الحمد, پہلے ہی ہم کو ماننا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کیا کیا شکر ہو احسان. تو وہاں سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین مطلب تمام تعریفیں اور شکر کا سزاوار وہ ہستی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ, للہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام شکر کے جذبات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے انٹروڈکشن کو جو ہے وہ زیادہ اور وسیع پیمانے پر اپنے بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے. پہلے اللہ نے یہ کہا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے, بعد میں پھر آئے گا اس کے اوپر رحمان اور رحیم ہے, لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ رب العالمین ہے. رب اور عالمین, عالمین کا لفظ جو ہے وہ عالم کی جمع ہے. عالم کہتے ہیں دنیا کو, عالمین کہتے ہیں کہ بہت ساری دنیایں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھیں گے, لیکن سب سے پہلے ہم جو یہ رب جو ہے, یہ عربی زبان کے اندر جو رب کا جو مفہوم ہوتا ہے, اگر میں واقعی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں اس لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کی جو سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے, جو سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے 250 صفحات پر مشتمل ہے, 250 پیجز اونلی آن سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اوپر. اس پر انہوں نے رب کے لفظ پر اور اس ٹرم کے اوپر تقریباً 250 صفحات انہوں نے لکھیں. وہ ہم 250 صفحات ان کو پڑھ کر نہیں سنا سکتے, لیکن رب سے جو پورا مفہوم نکلتا ہے, آپ اس کا ایسنس اگر رب کے بنیادی طور پہ 3 معنی عربی زبان میں لیے جاتے ہیں. ایک تو مالک اور آقا کا ہے, دوسرا رب سے ہم لوگ بولتے ہیں مربی, جو ہماری تربیت کر رہا ہے, ہماری پرورش کر رہا ہے, جو ہمارا پالن ہار ہے یا جو ہماری نگہبانی کر رہا ہے, اور تیسرا جو ہے فرما روا حاکم
मुदब्बिर, मुंतजिम, इन तीनों मानी के अंदर जो है मुरब्बी या रब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे बंदगी के पहलू से इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला कंटिन्यूअसली हमको हमारे पर निगहबानी कर रहा है, हमको परवान चढ़ा रहा है, और जहाँ पे वो परवान चढ़ा रहा है वो हमको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आप पहले छोटे बच्चे थे, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे लेके छोटे बच्चे थे, चल नहीं सकते थे, अब आपको अल्लाह ताला चलना सिखा रहा है, फिर उसके बाद बोलना सिखा रहा है, फिर उसके बाद और बड़े हो रहे हैं, आपका फहम डेवलप हो रहा है, फिर आप और बड़े हो रहे, फिर आप बूढ़े हो रहे, आप चल नहीं पा रहे, आप बिस्तर पे आके दोबारा से पहले थे। तो यहाँ पे मुरब्बी के अंदर एक लाइफ साइकिल का एक पहलू आता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो पहलू एक हम लोग अपनी फिजिकल लाइफ में देखते हैं, वहीं पर अल्लाह ताला ये दुनिया के अंदर जो उतार चढ़ाव ला रहे होते हैं, ये हमारे रूहानी डेवलपमेंट के लिए होते हैं। कि मतलब अल्लाह ताला अच्छे हालात भी लाता है, देखते हैं कि बंदा शुक्र करता है या कुफ्र करता है। अल्लाह ताला बुरे हालात लाता है, देखता है कि नाशुक्री कर रहा है, सब्र नहीं कर रहा है अल्लाह का। तो ये यहाँ पर जो रब हमारे से इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये सिर्फ एक पहलू से हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं है, अच्छे और बुरे दोनों, बचपना और जवानी और बुढ़ापा, हर हाल में अल्लाह ताला हमारा जो है रब है। तो उस पहलू से हम रब को पहचानना, उसकी तरफ देखना, और वो हमारे को जो हालात में गुजार रहा है उसके पीछे अल्लाह की मंशा और आयत क्या, इसको भी समझना जो है अल्लाह ताला की हिकमत को समझने के लिए जो है बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इसमें मजीद सिर्फ इतना इजाफा करूंगा, अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि एक ऐसी हस्ती, ऐसा खालिक जो अपने मखलूक को उसके वक्त और उसकी हैयत के लिहाज से उस वक्त उसकी परवरिश और उसको परवान चढ़ाने के लिए जो जो चीजें उसके लिए जरूरत है उस शक्ल में और उस मिकदार में और उस जगह पर जहां वो मखलूक मौजूद है उसको पहुंचाना, ये रुबूबियत। बहुत सही। यही डिस्कशन में बहुत अच्छा पहलू है कि रबूबियत कितनी बारीक चीज है। एक मेरी मेडिकल कलीग है, मैंने उनको एक बार पूछा कि मेडिकल साइंस में टॉपर रहे, जो मैंने पूछा कि भाई आपको इतना साइंस पर सबसे अजीब बात क्या लगी, तो उसने कहा कि सबसे अजीब बात यह है कि बच्चा जब 9वें महीने में पैदा होता है तो माँ का दूध अलग होता है, वही बच्चा जब 7वें महीने में पैदा होता है तो माँ का दूध अलग है, और जब 6ठे महीने में पैदा होता है तब दूध अलग है। क्यों अलग है? कि 6ठे महीने वाला बच्चा 9वें महीने वाले बच्चे के से आते नहीं रखता। सही। तो ये जो मुहिम पॉइंट बोले उसका एकदम एक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसका एक लाइव डेमो, आप इसको पढ़ भी सकते हैं गूगल पे कि जब बच्चा पहले पैदा होता है तो दूध की जो कंसिस्टेंसी और क्वालिटी होती है वो अलग होती है। वो डॉक्टर साहब ये बहुत, मैं वही कह रहा था कि पौने घंटे में ये तमाम चीजों को सम अप करना बहुत मुश्किल है। हम हमारी रोजाना की एग्जांपल्स में से देखें कि भाई हम जब माँ के पेट में होते हैं उस वक्त हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता है या बहुत ही प्रिलिमिनरी शेप में होता है। तो अल्लाह ताला उस वक्त हमारी ग़िज़ा की क्या जरूरत होती है, तो अल्लाह ताला हजम की हुई ग़िज़ा, माँ की हजम की हुई ग़िज़ा खून के जरिए अल्लाह ताला जो है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, नाफ की नाली कहते हैं, उसके जरिए जो है वो फीटस तक पहुंचाता है, क्योंकि उस वक्त वो हमारी जरूरत होती है। इसी तरीके से आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला बैक्टीरिया हमको नजर नहीं आते, वो क्या खाते होंगे, अल्लाह ताला उनको ग़िज़ा पहुंचाता है, इसीलिए तो वो जिंदा होते हैं। कितने सारे बैक्टीरिया तो हमारे गैस्ट्रिक फ्लोरा के अंदर मौजूद होते हैं जो वहां से ग़िज़ा हासिल करते हैं। और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, क्योंकि ये मुझे बात बहुत भाती है और मैं हमेशा अपने नाजरीन के सामने और ऑडियंस के सामने एक बात रखता हूं कि अल्लाह ताला की कुदरत और वो कैसा रिस्क देने वाला है। आपने सुना होगा कि ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट क्रीचर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी क्रीचर जो है, मखलूक है, वो ब्लू व्हेल है। और एक ब्लू व्हेल दिन में तकरीबन 4 से 6 टन खाती है, 4 से 6 टन खुराक होती है एक ब्लू व्हेल की। और आप सोचिए कि पूरे समंदर के पानी में कितने लाखों और करोड़ों ब्लू व्हेल मौजूद होंगे। क्या कभी आपने किसी ब्लू व्हेल को भूख से मरते हुए देखा है? तो अल्लाह ताला की ये कुदरत है और वो कैसा वल्लाहुर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, कि वो कैसा जबरदस्त राज़िक है कि वो एक व्हेल को जो है 4 से 6 टन खाना रोजाना देता है। वो क्या 400 ग्राम खाना इंसान को नहीं पहुंचा सकता? जी बिल्कुल, ये अच्छी बात। चलिए हम आगे चलते हैं। रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन, तो रब के बाद में आलमीन से जो है
ہم نے کہا کہ عالم کی دما جو ہے عالمین ہے، اسے مفسرین نے دو معنی لیے. ایک تو یہ ہے کہ انسانوں سے متعلق جو دنیایں ہیں، تو انسانوں کی کون سی دنیا ہے؟ انسانوں کی تو ایک عالم ارواح تھی جس میں ہم لوگ سب تھے، جس میں ہم لوگوں نے اللہ کے سامنے جو ہے عہد کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری روحوں نے جو ہے، آپ پڑھ لیجئے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کے پشت سے آدم کے بنی نوع آدم کو نکالا اور ان سے یہ عہد لیا اس نے. اس کے بعد میں یہ عالم حال ہے، یہ دنیا ہے جس میں ہم جیتے ہیں، اور اس کے بعد میں عالم آخرت ہے جس میں ہم جینے والے، جس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینے والے. تو ہمارا رب عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ تھا، اور اس دنیا میں بھی ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور عالم آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہوگا. لیکن یہ تینوں کے اندر اللہ رب ہے، لیکن تینوں کا ہماری جو کیفیت ہے اس کو سمجھیے. عالم ارواح کے اندر روح ہے لیکن جسم نہیں ہے. دنیا کے اندر روح اور جسم ہے لیکن زندگی کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے. لیکن آخرت کے اندر وہی رب سچویشن کو چینج کر رہا ہے، وہاں جسم ہے، روح ہے، زندگی ہے لیکن موت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تینوں اسٹیجز میں جو انسان کے اندر رب ہے، تینوں اس میں انسان کے حالات کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ بدل رہا ہے. جزاک اللہ خیر. اور دوسرا جو ہے، کچھ مفسرین نے اس میں جو ہے دوسرا پہلو یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے انسانوں کی دنیا ہے اسی طریقے سے جنات کی دنیا ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کی دنیا ہے. جس طریقے سے زمین ہے، ہو سکتا ہے ایسی اور دوسرے بہت سارے پلانٹس ہو گئے جہاں دوسری مخلوق رہتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان تمام دنیاؤں کا رب ہے، وہ ان تمام دنیاؤں کا خالق ہے، ان تمام دنیاؤں کا رب ہے. مطلب وہ انسانوں کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، اور وہ تمام مخلوقات جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ان تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور رب جو ہے وہ اللہ. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ہم نے کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے بیان کی، لیکن آپ کو جو ہے دو باتیں میں اور زیادہ اس میں مزید رکھنا چاہوں گا. دیکھیے، رحمان اور رحیم جو ہے وہ دونوں رحم کے صیغے سے بنے ہیں. عربی زبان میں رحم کا صیغہ ہے. الرحمان جو ہے اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، جیسا کہ کہتے ہیں فعلان یا عطشان، بہت زیادہ آدمی غصہ ہونا، غضبان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ غصہ ہو گئے اور اپنے بھائی کی داڑھی اور بال پکڑنے لگے. غضبان کا لفظ وہاں آیا ہے. تو اس سے رحمان سے مراد یہ ہے کہ ایک ہیجانی کیفیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک ہیجانی کیفیت اور حیت کا یہاں اظہار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ زبردست رحم کرنے والا ہے، زبردست رحم کرنے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو بھی، وہ انسانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، ان کو بھی روزی دیتا ہے جو اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اگینسٹ اس کا انکار کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں پالتا ہے. یہ اس کی رحمانیت کا کیا ہے؟ مظہر ہے. اور میں تھوڑا ہٹ کے جانا چاہوں گا اور صرف اس بات کو کہوں گا کہ دیکھیے، سورہ رحمان میں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمان کی کیفیت لا کر یہ کہا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کی رحمانیت کا سب سے پہلا مظہر اور سب سے بڑا مظہر جو ہے قرآن. الرحمن علم القرآن. تو ہم کو اس رحمانیت، اس مظہر کو ہم کو کتنا اپنے سینے سے لگانا ہوگا، کتنا سمجھنا ہوگا، کتنا اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اور رحیم کے اندر جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ آیا ہے، اور فعیل میں ایک استمرار، ایک دوام، ایک تسلسل، ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے جوش میں آ کر پوری دنیا بنا دی، انسانوں کو بنا دیا اور انسانوں کو بھول گیا، بلکہ اس کی رحمت جاری اور ساری ہے، اور اس کی رحمت آخرت میں بھی جاری اور ساری رہے گی. لیکن وہاں وہ رحمانیت والی کیفیت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ رحمت پھر صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں اور جو جنت میں جانے والے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اس کے ایلیجیبل بنائیں، اپنے آپ کو کوالیفائی کریں گے کہ بھئی ہم اس رحمت کو جو ہے حاصل کریں. الحمدللہ. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین.
جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. مالک سے مالک بھی معنی ہے اور ملک مطلب بادشاہ ہے جزا اور سزا کے دن کا، دونوں معنی مفہوم میں. لیکن ہم جب سورہ کی کنٹینیوٹی میں دیکھتے ہیں تو بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ بندے اور خدا کا جو تعلق اسٹیبلش ہو رہا ہے وہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے، وہ رب بن رہا ہے، پھر وہ رحمان اور رحیم ہے. لیکن ان رحمان اور رحیم کے امیجیٹ بعد جو چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے لیکن اس کی رحمت کا ایک تقاضا عدل بھی ہے. رحمت کا عین تقاضا کیوں عین تقاضا؟ جن لوگوں نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری ان کو اچھا صلہ ملے، اور جو لوگ بری زندگی گزارے ان کو برا صلہ ملے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی ایک طریقے سے جو ہے ظہور ہوتا ہے. تو اب بندہ خدا کو پہچانتا ہے، جب وہ پہچانتے کہ رحمان اور رحیم ہے تو اس کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اب اس رحمان اور رحیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے عدل قائم کرے. اور یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے تصور کو ماننا ایک چیز اپنی جگہ، بہت سارے لوگ خدا کے تصور کو مانتے ہیں، لیکن دین اسلام کا سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ دین اسلام نے آخرت کو بالکل کھول کے بیان کیا ہے کہ اگر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو پالے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو پالے گا. یہاں پر آخرت کے تصور کو جب تک آخرت کا تصور خدا کے تصور سے جڑا ہوا رہے گا انسان راہ راستے رہے. صحیح. عیسائیت نے جو سب سے غلطی کی وہ ایک ہی غلطی ان کی سب سے بڑی ہوئی کہ انہوں نے خدا کے تصور اور آخرت کے تصور کو جدا کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے معاشرے میں ہر طرح کی برائی رائج ہو گئی. تو یہاں پر جو مالک یوم الدین ہے اس کو ہم کو جو زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ دنیا میں کیے ہوئے ہر اعمال کا بدلہ پورا ملنے والا، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ صحیح. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے ایک بات اور جو سمجھنے کی ہے، ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ دراصل میں پورے قرآن مجید کا چربا ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے 3 مضامین ہیں، ایک توحید ہے، ایک آخرت ہے اور ایک رسالت ہے. تو پہلی جو 2 آیتیں تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور توحید کا تذکرہ آیا. یہاں سے جو ہے اس سورہ کا رخ مڑ جاتا ہے اور آخرت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان الدین لواقع، کہ دین مطلب روز سزا اور جزا واقع ہونے والا ہے، یہ ایک شدنی ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مالک یوم الدین واقع نہ ہو. اور مالک اور ملک اس کو دونوں طریقے سے پڑھا کیا گیا ہے قرآن مجید میں. مالک بھی پڑھا گیا ہے اور ملک بھی پڑھا گیا ہے، مطلب بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے قیامت کے دن جس دن حساب کتاب ہوگا اس کا بادشاہ ہوگا. میں بہت مختصر میں جو ہے جلدی سے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی جلالت کا تذکرہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ پورے زمین کو اپنی ایک مٹھی میں بند کر لے گا اور پوری دوسرے آسمانوں کو دوسری مٹھی میں بند کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا این الجبارون این الملوک انا الملکو انا الجبار. کہاں ہے وہ سب دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے وہ دنیا کے متکبرین لوگ جو بہت گھمنڈ کرتے تھے، میں ہوں بادشاہ. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے کانپے جا رہے تھے اور آپ کے پیر تھر تھر آ رہے تھے. ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ منبر سے کہیں گر نہ پڑے. عزیز دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف کا یہ عالم تھا، تو ہم جیسے گناہگاروں کا کیا عالم ہونا چاہیے. آپ اس بات کو یاد رکھیے. قرآن مجید کی صرف ایک اور آیت ہے جس کو جو آپ کے سامنے میں رکھ کے اس سے ہم آگے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک جگہ مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تم کو رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آپ سوال سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت رحم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. بے شک بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لیکن ساتھ میں جو دن آنے والا ہے، حساب اور کتاب کا دن آنے والا ہے،
उस हिसाब और किताब के दिन हमको अपने हिसाब के लिए अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है और वो अदल और किस्त से हमारा फैसला करेगा। और जिन लोगों का हक हमने मारा है उन लोगों का हक हमसे दिला कर रहेगा। तो ये बात अगर हमारे जहन में आती है जब नमाज पढ़ते वक्त, तो जाहिर बात है कि हमारा पूरा जिंदगी के तई जो हमारा रवैया है, हमारा एटीट्यूड है, हमारे मामलात है, वो सब जो है डॉक्टर साहब दुरुस्त हो जाए। एक तो इसमें इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक बात कि हम अल्लाह ताला को बहैसियत माबूद पहचानते हैं। अल्लाह कौन है? जिसकी हम इबादत करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला माबूद के साथ अल्लाह ताला हाकिम भी है, फरमा रवा भी है। तो हम अल्लाह ताला इस आयत, ये बहुत इससे रिलेटेड बहुत प्यारी आयत है, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ठीक है, तुम दुनिया में हुक्म चला रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अगर किसी का हुक्म चलने वाला है वो मालिक यौमिद्दीन। ठीक है, आखिर में अल्लाह ताला का हुक्म सबके ऊपर चलने वाला है। मतलब ये कि हम दुनिया में जुल्म का हुक्म चलाएं, दूसरों पे जोर ज्यादती करें, लेकिन ये मत भूलो कि इस हुक्म के ऊपर एक हुक्म लगने वाला है जो आखिरत में, और वो हुक्म अल्लाह ताला लगाएगा जो इंसाफ पर मुबनी होगा। जब इंसान के अंदर अल्लाह ताला का तसव्वुर बहैसियत मलिक बादशाह के जाहिर होता है ना, तो इंसान फिर ऑटोमेटिक उसकी जो कैफियत हो जाती है कि वो हुक्म को मानता है। जब हक बात उसके सामने आती है तो उसको कबूल कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये वो दो चीजों में से एक है। एक तो चीज ये होती है कि इंसान हुकूकुल्लाह के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा होता है, और हुकूकुल इबाद के अंदर दूसरी जो सबसे अहम चीज आती है कि अपने से निचलों के ऊपर इंसान कैसे हुक्म लगाता है, जिनके ऊपर उनको तसर्रुफ हासिल है, जिनको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, यूज कर सकता है, या उनके साथ इंसाफ कर सकता है। इंसान उनके साथ बराबर का इंसाफ का तभी बर्ताव करेगा जब वो ये जान लेगा कि उसको अल्टीमेटली अपनी तमाम बातों के लिए अल्लाह के नजदीक जवाबदेह होना है। और यही चीज को अगर आप आगे कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा सोचेंगे तो अल्लाह के वो हदीस भी समझ में आती है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों से बेहतर है, क्योंकि बीवी अपने शौहर के सामने सबसे ज्यादा कमजोर और आजिज है। इंसान अगर अपनी बीवी के साथ इंसाफ करेगा तो वो सबके साथ जो है इंसाफ करेगा। तो मालिकी यौमिद्दीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम आगे चलते हैं, हमारे पास में वक्त बहुत कम रह गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और हम सिर्फ तुझे ही से मांगते हैं। तो यहाँ इस बात को हम ख्याल रखें कि यहाँ जो हिस्र का मफहूम लाया गया, मतलब जो एम्फसिस किया गया, इय्याका, इया जो है लफ्ज बजाते खुद जो है वो हिस्र के मफहूम में आते, सिर्फ और सिर्फ, यू एंड ओनली यू, एक्सक्लूसिव, उसमें और कोई दूसरा शामिल नहीं है। एक्सक्लूसिविटी के लिए जो है इया का लफ्ज आता है, उसके साथ में का जो है ज़मीर मुखातिब है, और अरबी जबान के हिसाब से, उसके उसलूब के हिसाब से जब फेल से पहले इया को लाया जाए तो उसमें और मजीद एक्सक्लूसिविटी और हिस्र का जो है ये शामिल हो जाता है, मफहूम का शामिल हो जाता है। तो अल्लाह ताला बंदों से ये कहलवा रहा है, और वो हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब बंदा कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देता है। ये पूरी सूरे फातिहा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मकालमा है। जब अल्लाह ताला की हम हम्द बयान करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि बंदे ने मेरा शुक्र अदा किया। और जब हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि ये आयत, ये सूरे का ये टुकड़ा जो है मेरे और मेरे बंदों के दरमियान मुश्तरिक है, कामन है। और उसके बाद में कहता है कि मैंने अपने बंदे को वो जो दिया जो उसने मुझसे मांगा। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि इय्याका नअबुदु, कि ऐ अल्लाह ताला हम सिर्फ तेरी ही और तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से और सिर्फ तुझी से मांगते। वी ओनली एंड ओनली वर्शिप यू एंड वी ओनली एंड ओनली आस्क फ्रॉम यू। तो ये मानी जो है, इसको आप समझिए, इसमें इबादत का लफ्ज जो है नस्तईन इस्तिआनत से बना है, और हम आमतौर पर जानते हैं इस्तिआनत की मानी होती है मदद चाहना, मदद मांगना। हम जब मुश्किल में होते हैं तो हम मदद मांगते हैं, जब कोई चीज सुलझती नहीं है तो हम जो है मदद मांगते हैं। और मदद जो है बहुत सारे मानों में ली जा सकती है, लेकिन इबादत को समझना बहुत जरूरी है। इबादत से मुराद सिर्फ नमाज नहीं है। इबादत में
یہ ایک مستقل جو ہے ایک بہت ہی کمپلیکس کیفیات کا مجموعہ ہے. اور وہ کیفیات کیا ہے؟ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، مطلب ایک ایسی ہستی کی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا وہی مالک ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے. ہم اسی سے ڈرتے ہیں، ہم اسی سے توقع رکھتے ہیں، ہم اسی کے سامنے عجز اور عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے تسلل کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے عبادت کے اندر شامل کیا گیا ہے. تو آپ یقین رکھیے کہ ان کیفیات میں سے ایک بھی کیفیت اگر کسی دوسری ہستی کے لیے آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے یا آپ کے جسم سے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کر بیٹھتے ہیں؟ شرک کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس عبادت کے اس مفہوم میں، اس وسیع تر مفہوم میں جو ہے آپ نے کسی اور کو شامل کر لیا. تو یہاں بہت صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کے سامنے عاجزی برتتے ہیں، آپ کے سامنے ذلیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم آپ کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے توقع رکھتے ہیں اور آپ سے ڈرتے ہیں. جی بالکل. یہ اس میں ایک جو اس کو لائف کے اس سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں، ایاک نعبد، لائف میں دو ہی چیزیں، کچھ چیزیں آپ کے پاس ہے اور کچھ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے، یا کچھ چیزوں میں آپ کی زندگی کے اندر کچھ خلا موجود ہے جو آپ چاہتے ہیں، have اور not having something. تو وہاں پر انسان دو ہی چیز کا انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جو چیز ہے اس پہ شکر ادا کرے اور جو نہیں ہے اس کے لیے اللہ سے مانگے. ہوتا یہ ہے ناشکری میں کہ انسان جو چیز ہے اس کو اللہ کی طرف نہیں دوسروں کی طرف منسوخ کرتا ہے، اور جو دوسری چیز ہے اس کا نہیں ہے وہ مانگتا ہے، اس کے لیے تیسرے کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ اپروچ لائف میں رکھنا کہ جو ہے اس کے لیے صرف اور صرف اللہ کا شکر ہے، اور جو نہیں ہے وہ اگر مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگے. جب انسان میں یہ اپروچ آ جاتا ہے تو انسان اس راستے پہ آتا ہے جس میں انی وجہت وجہی للذی، کہ اپنے انسان کا چہرہ یکسو ہو گیا اللہ کی ذات کی طرف. اب اس کو آزو بازو کچھ نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو ملا وہ اللہ سے ملا، جو ملنے والا ہے وہ اللہ سے ملنا ہے. تو اپنے رخ کو یکسوئی کے ساتھ جو ہے اللہ کی طرف کر لیتا ہے، اور یہی یکسوئی، یہی بندگی انسان سے مطلوب ہے. جب یہ انسان سے ظہور میں آتی ہے تو وہ پرسنالٹی ظہور میں آتی ہے جو توحید کا مظہر ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. چلا جی. یہاں پر ایک ایڈیشنل آ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ دکھا بلکہ چلا. کیونکہ ہدایت میں ڈاکٹر صاحب دونوں چیزیں شامل ہے. ایک تو یہ کہ راہ بتانا، اور کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے چلانا، جس کو ہم توفیق کہتے ہیں. تو ہدایت میں ڈائریکشن، ہدایت اور توفیق دونوں شامل ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا، اس کی مرضی نہیں ہوگی، جب تک وہ ہم کو توفیق نہیں دے گا، بندہ خود اپنے آپ سے کوئی نیک کام نہیں کر سکتا. اور یہی پورا کلیہ جو ہے لا حول ولا قوت میں بھرا ہوا ہے. سمجھا؟ لا حول ولا قوت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم نیک کام کریں گے، اور اگر اللہ تعالی ہم کو بچائے گا تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے. یہی انسان جو ہے نا، یہ عقیدہ انسان کو زمین پر قائم رکھتا ہے، وہ اور اس کو اونچا اڑنے نہیں دیتا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں بہت متقی اور میں بہت پرہیزگار اور میں بہت ولی اللہ ہو گیا کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں متقی ہوں اور یہ ہوں. ہم کو اس بات کا پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم راہ راست پر ہیں اور اگر ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور اگر یہ رویہ انسان کے اندر نہ رہے تو نیکی کرنے کے باوجود بھی اس کا نفس اس کا خدا بن جاتا. جی. اب ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان کو برائی کر کے اس کے نفس کو اچھا لگ رہا ہے، ایک انسان کو نیکی کر کے اچھا لگ رہا ہے. تو دونوں اگر لاجیکلی سوچے تو دونوں چیز برابر ہے، الا یہ کہ انسان کے اندر یہ تصور پایا جائے کہ جو کچھ بھی وہ نیکی کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بدولت ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، میں تو گناہ. اس لیے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو اپنی
नेकी और बड़ाई बयान करते ना, फिर अल्लाह तुमको उस वक्त से जानता था तो तुम माओ के पेट में थे। सही। तो यहाँ दूसरी नाज़रीन इकराम, एक दूसरी बात आप याद रखें कि ये जो दुआ है ये अल्लाह ताला हमको सिखा रहा है कि हम सिराते मुस्तकीम की दुआ मांगे, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के ऐ अल्लाह ताला तू हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, हिदायत अता फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस आती है, आपने एक ऐसी सीधी लाइन खींची और कहा कि ये सिरात मुस्तकीम है, अन्ना हाजा सिरात मुस्तकीम, और फिर जो है कुछ लाइनें ऐसी टेढ़ी बाकी उस लाइन से निकाली और कहा कि ये पगडंडियां हैं जिसके ऊपर शैतान बैठा है और जो जलालत की राय हैं। और यहाँ पर वही एक बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, यह दिन सिरातुल मुस्तकीम, अब तुम इस्लाम पे चलने लग गए और इस्लाम को मानने लग गए तो अब तुम सीधे रास्ते पे हो गए, फिर वापस से हमसे दुआएं मांगी जा रही है, यह दिन सिरातुल मुस्तकीम। यहाँ पर यही चीज है, किसी चीज को मान लेने से वो आपकी जिंदगी में शामिल नहीं होती। आपका रवैया, आपका अमल हर लम्हे इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने राह को दुरुस्त करते हैं और सिरात, यहाँ तक कि हमारा रुख बिल्कुल अल्लाह की तरफ सीधा हो जाए। और ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है। देखिए, आपको अपनी जिंदगी के अंदर हर मामला के अंदर सही रवैये को तलाश करना, ये हर दिन का स्ट्रगल है। आपको हर दिन सोचना कि मेरे से कहाँ चूक हो रही, इस मामले में सीधी राह क्या है, यहाँ पे मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये जब ये आदमी ये सोचता है और फिर ये दुआ मांगता है नमाज में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो ये मीनिंगफुल हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कभी इस बात का शऊरी एहसास ही नहीं रखते कि हम अपनी जिंदगी की शाहराह को, राह को और अपने चलने को सीधा कैसे करें, तो फिर ये दुआ आपके लिए इररिलेवेंट हो जाती है। तो हमारे नमाज के अलावा भी हमारे जिंदगी में ये बात का मुसलसल एहतसाब हो कि क्या हमारा रवैया सही है, हमारे मामलात सही है या गलत। और अल्लाह ताला फिर जो है सिरात मुस्तकीम की और वजाहत करते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और उन लोगों का रास्ता, मतलब सीधा रास्ता, उन लोगों का सीधा रास्ता जिन पर चलने वालों को तूने अपना इनाम से नवाजा, ना कि उन लोगों का रास्ता जिस पर चलने वाले तेरे गजब का शिकार हुए और जो गुमराह हुए और जो भटक गए। तो अल्लाह ताला यहाँ तीन मुख्तलिफ गिरोहों का, तीन मुख्तलिफ जमातों का जो है अल्लाह ताला बयान कर रहा है। 3 ग्रुप्स आते हैं। पहला ग्रुप जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने अपना इनाम बख्शा, अनअमता अलैहिम, तूने इनाम किया जिनके ऊपर, तो ये ग्रोह किन लोगों का है? कुरान मजीद में खुद एक जगह जो है उसकी पूरी वजाहत की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है वन नबीईन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया। कौन से वो लोग हैं? जिसमें अंबिया हैं, जिसमें सिद्दीकीन हैं, जिसमें शुहदा है और जिसमें सालिहीन हैं। तो अल्लाह ताला से हम ये भी साथ में दुआ, जब हम ये दुआ मांग रहे हैं तो इस छोटे से लफ्ज के अंदर, अनअमता अलैहिम के अंदर, हम उन तमाम लोगों की जो उनका जो उसवा है, उस उसवे पर चलने की जो है, देखिए अल्लाह ताला का कलाम है, फसाहत और बलागत का क्या आलम है कि सिर्फ अनअमता अलैहिम कहकर जो है हम उन तमाम सल्फ सालिहीन और अंबियाओं की जो है, अंबिया की उसवे को हम मांग रहे हैं कि हम उनके उसवे पर चलना चाहते हैं और हम ये तुझसे दुआ मांगते हैं। जी बिल्कुल। मग़दूब अलैहिम, गैर मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पे तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। जी, तो मग़ज़ूब अलैहिम कुरान मजीद में आप पढ़िए तो बार बार आपको ये जहां जहां, क्यों कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का तस्करा क्यों इतने बार किया? दरअसल में बनी इसराइल का तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसीलिए किया है कि बनी इसराइल की मिसाल सामने रखकर अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए उम्मत मुस्लिमा को बता रहा है कि कहीं तुम्हारा हाल भी बनी इसराइल की तरह न हो जाए, तुम उनकी रविश अख्तियार न कर बैठो, क्योंकि उनको भी जो है उनके सामने उनका नबी आया, उनके साथ में उनको भी किताबें दी गई, लेकिन ना उन्होंने नबी को माना ना उनकी किताबों को माना, और वो इस नाफरमानी के एवज जो है अल्लाह के गजब का शिकार हुए। तो अल्लाह ताला जो है यहाँ यहूद की तरफ इशारा करके कह रहा है कि कहीं तुम्हारा हाल यहूद की तरह न हो जाए, या अल्लाह ताला हमसे ये दुआ मंगवा रहा है
کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے سے بچا جس راستے پر یہود چلے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت کو ان کے اوپر تھوپ دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ لے کر پلٹے۔ تو مغضوب علیہ سے جو ہے پورے قرآن مجید میں جو ہے یہود مراد ہے، اور ضالین سے مراد وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جنہوں نے حق کو پایا، جنہوں نے صراط مستقیم کو پایا، لیکن انہوں نے جو ہے چلتے چلتے جو ہے وہ صراط مستقیم سے ان پگڈنڈیوں پر ہٹ گئے، جنہوں نے توحید سے اپنا دین شروع کیا اور تثلیث تک پہنچ گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا بیٹھے، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا بنا بیٹھے، روح القدس کو بھی خدا بنا بیٹھے، اور وہ تمام لوگ، بعض مفسرین ضالین میں ان تمام لوگوں کو شامل کرتے ہیں کہ بنی نوع انسان کے وہ لوگ جس وقت بھی ہو اور دنیا کے جس جگہ پہ بھی ہو جہاں ہدایت نہیں پہنچی، وہ ضالین میں شریک ہوں گے، اور ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ میں بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر چلنے والوں کو تو نے انعام سے نوازا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو اس راستے پر چلنے کے بعد میں تیرے غضب کا شکار ہوئے، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی مت چلا جو گمراہ ہوئے۔ یہ کچھ باتیں تھی سورۃ الفاتحہ کے متعلق۔ میرے خیال سے ہم تھوڑا سا زیادہ راہ کے طور پر آپ ایک نقطہ رکھیں، میں ایک نقطہ رکھتا ہوں، اور بات کو ہم جو ہے ختم کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، یہ سورہ وہ سورہ ہے جس کے اندر پورا قرآن سمیٹا ہوا ہے۔ ہر قرآن پڑھنے سے پہلے اس سورہ کو پڑھ کر انسان اپنے پہلے جو بیسک گائیڈ لائن توحید، رسالت، آخرت کو صحیح کرتا ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے یہ کنٹینیوس ریمائنڈر ہے ہمارے لیے توحید، آخرت اور رسالت کے لیے۔ مطلب یہ ہوتا ہے توحید کا کہ ہم ایک خدا کے آگے جھک رہے ہیں، ہمیں اپنے دنیا کے ہر کام کے بارے میں اللہ کے نزدیک جواب دہ ہونا ہے، اور دنیا کے ہر معاملات کے اندر ہم کو صراط مستقیم کو ڈھونڈنا ہے اور اس پہ چلنے کی اپنی ممکن بھر کوشش کرنا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم کو ان گروہ میں شامل ہونا ہے جن پر اللہ کا انعام دنیا میں بھی ہو رہا ہے ہدایت کے طور پہ، اور آخرت میں بطور جنت ہونا، اور ہم کو ان صلاح سے بچنا ہے جو اللہ کا غضب کا شکار دنیا میں ہو رہے۔ کیسے ہو رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ذلت ہے، مسکنت ہے، گندگی ہے، بے پردگی، یہ تمام چیزیں جو ہے مغضوبین کی جو راہ ہے ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ غضب کے صورت میں ظاہر ہو رہی۔ یہ اگر سورہ حقیقت میں ہمارے دل کی دعا یا دل کی وہ ایگزیکٹ ورڈ اس کے لیے یاد ہے، دل کی طرف طرف نہیں بنتی تب تک کہ حقیقتاً ہم نے جو ہے توحید، رسالت اور آخرت کو نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس کو سمجھنے کی۔ عزیز ناظرین، بس صرف ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس وقت یہ حدیث قدسی کو یاد رکھیں کہ اس وقت ہمارا مکالمہ اور بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو بڑی ہی یکسوئی کے ساتھ میں آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنے گا، اور اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے کہ آپ نے جو اہدنا الصراط المستقیم کی بات کی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب پورے قرآن کی شکل میں جو ہے آگے دیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ سیدھا راستہ بتا، اللہ تعالیٰ پورا قرآن آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی، اور یہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر جو ہے اس صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کے مطابق ہماری زندگی میں جو ہے ہم عمل پیرا ہو۔ عزیز ناظرین، رخصت ہونے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، ہر جمعرات رات میں 9:30 بجے محفل تذکیر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک جو ہے اس چینل کو پروموٹ کریں، تاکہ قرآن مجید کا اگر بہت گہرا نہیں تو کم سے کم ایک رواں مفہوم جو ہے
ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔